अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। आमीन। प्यारे बच्चों, क्या हाल हैं आप सबके? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे, जानो माल, सेहत और ज़िंदगी में बहुत सी बरकत अता फ़रमाए। आप सबके लिए कुरान का सीखना, इसका तर्जुमा याद करना, इसकी तफसीर समझना और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात पर अमल करना और सबसे बड़ी बात, इसे दूसरों तक पहुंचाना आसान फरमा दे। अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको इस काम के लिए चुन ले। अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको जन्नतुल फ़िरदौस के लिए चुन ले। आमीन। इंशाअल्लाह हम आज सूरतुल बकरा की आयत नंबर 29 का तर्जुमा और तफसीर पढ़ेंगे। आइए पहले पिछली आयत को दोहरा लेते हैं। फ़ायदा हो रहा है ना दोहराने से? अल्हम्दुलिल्लाह। जी बच्चों, सूरतुल बकरा की पहली 5 आयत में मुसलमानों का ज़िक्र था। आयत नंबर 6 और 7 में काफिरों की बात हुई थी। आयत नंबर 8 से लेकर 20 तक में मुनाफिकों का ज़िक्र था। आयत नंबर 21 में बताया गया था कि आखिरत के अज़ाब से बचने के लिए क्या काम करने होंगे। आयत नंबर 22 में अल्लाह सुब्हानहू तआला की बेशुमार नेमतों का ज़िक्र था। आयत नंबर 23 और 24 में ईमान ना लाने वालों को कुरान जैसी सूरत बनाकर लाने को कहा गया था। आयत नंबर 25 में ईमान लाने वालों को जन्नत की खुशखबरी दी गई थी। आयत नंबर 26 में ईमान ना लाने वालों को उनके एतराज़ का जवाब दिया गया था। आयत नंबर 27 में था खसारा और नुकसान उठाने वाले लोग कौन होते हैं। नंबर 1 वो होते हैं जो अल्लाह से किए गए अहद को, वादों को तोड़ देते हैं, जो उन्होंने किताब में अल्लाह से किए होते हैं। नंबर 2 जो रिश्तों को काटते हैं, यानी रिश्तेदारों से मिलना जुलना छोड़ देते हैं। नंबर 3 ज़मीन पर फसाद करते हैं, लड़ाई झगड़ा कत्लो गारत, ये सब इसमें आ जाता है। आयत नंबर 28 में काफिर को उसकी जो 2 ज़िंदगियां हैं और 2 मौतें हैं, उनका जिक्र किया गया था और कहा गया था कि तुम क्यों कुफर करते हो, क्यों हक का इनकार करते हो, क्यों ईमान नहीं लाते हो, हालांकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तुम्हें ज़िंदगी और मौत दी, 2 ज़िंदगियां दी और 2 मौतें आएंगी और फिर मरने के बाद भी तुम अल्लाह की तरफ लौट कर जाओगे ना। हिसाब किताब तो अल्लाह सुब्हानहू तआला करेंगे, तो फिर अल्लाह को क्यों नाराज़ करते हो और ईमान नहीं लाते हो। जी बच्चों, ये तो थी हमारी गुज़श्ता आयत। आइए अब आज की आयत का लफ्ज़ी तर्जुमा याद करते हैं। ये है सूरतुल बकरा की आयत नंबर 29। लफ्ज़ी तर्जुमा। हुआ वही है, हुआ के मानी वो भी होते हैं, अल्लाज़ी जिसने, खलक़ा पैदा किया, लकुम तुम्हारे लिए, ला मैंने लिए और कुम मैंने तुम सब, माँ जो या जो कुछ है, फिल अर्दी ज़मीन में, फ़ी मैंने में, इसमें ज़मीन में ये मानी होते हैं और अल अर्द ज़मीन को कहते हैं। जमीअन सारे के सारे या सब कुछ, जमा से है ना, जमा में क्या होता है, हर चीज़ इकट्ठी हो जाती है, तो इसके क्या मानी होंगे, सारे के सारे। सुम्मा फिर, इस्तवा वो मतवज्जो हुआ, उसने इरादा किया,
الا طرف، السمائی آسمان کے، فسواہن پس برابر کر دیا ان کو، فا میں نے پس یا تو، یہ دونوں ترجمے ہوتے ہیں، یا تو کہیں گے تو پھر آپ کیا کہیں گے، تو برابر کر دیا ان کو، یا درست بنایا ان کو، یا پس ہموار کیا ان کو، سبع 7 کو کہتے ہیں، سماواتن آسمانوں کو، وا اور، ہوا وہ، بکلی ساتھ ہر، بی میں نے ساتھ اور کلی میں نے ہر، شیئن چیز کے، شے بھی کہتے ہیں نا چیز کو تو ملتا جلتا ہے، علیمن خوب علم رکھنے والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 29 ہے، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الى السماء فسواہن 7 سماوات وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ ترجمہ ہے، وہی ہے جس نے زمین میں جو کچھ ہے تمہارے لیے پیدا کیا، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، چنانچہ ان کو 7 آسمانوں کی شکل میں ٹھیک ٹھیک بنا دیا، اور وہ ہر چیز کا پورا پورا علم رکھنے والا ہے۔ بچوں، پچھلی آیت میں تھا کہ تم اللہ کا انکار کس طرح کرتے ہو، حالانکہ اللہ نے تمہیں 2 زندگیاں اور 2 موتیں دیں، اور مرنے کے بعد اللہ ہی کے پاس تو تم کو لوٹنا ہے نا، ادھر ہی واپس جانا ہے نا، قبر سے نکل کے حشر کے میدان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی تو تمہارا حساب کتاب لیں گے، پھر اللہ کا کفر کیوں کرتے ہو، ناشکری کیوں کرتے ہو؟ ذرا دیکھو تو صحیح، اس خالق بالغ اور مدبر رب نے، تدبیر کرنے والے رب نے، ساری کائنات کا نظام چلانے والے رب نے تمہارے لیے کیا کیا نعمتیں بنائیں، نعمتوں کے دسترخوان سجا دیے۔ اس آیت میں سب سے پہلے کہا جا رہا ہے، هو الذی خلق لکم فی الارض جمیعا، وہی رب تو ہے جس نے جو کچھ زمین میں ہے سب تمہارے لیے پیدا کیا۔ بچوں، زمین کے نیچے کیا کیا ہوتا ہے؟ جی بتائیے۔ سونا، چاندی، لوہا، قیمتی پتھر، ہیرے جواہرات، کوئلہ، گیس، پیٹرول، سنگ مرمر، نمک، اور سب سے بڑی چیز جس کے بغیر ہم زندہ ہی نہیں رہ سکتے، جی پانی، اور بھی بہت کچھ اللہ نے ہم انسانوں کے لیے پیدا کیا ہے۔ زمین کے نیچے اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ذخیرہ کر دیا ہے، محفوظ کر دیا ہے۔ ہزاروں سال گزرنے کے باوجود ان خزانوں میں کمی نہیں ہوئی۔ انسان ہی ناشکرا ہے نا، اور بے صبرا بھی ہے۔ کیا کہتا ہے؟ آپ نے بھی خبریں سنی ہوں گی نا، کہ جی اتنے سال کے بعد گیس ختم ہو جائے گی، یا کوئلہ ختم ہو جائے گا، یا فلاں چیز ختم ہو جائے گی، اور پھر انسان کے لیے زمین پر رہنا مشکل ہو جائے گا۔ لیکن بچوں، اللہ کے خزانوں میں کبھی کمی نہیں ہوتی، جب جہاں چاہتا ہے ایک نیا خزانہ نکال دیتا ہے، اللہ کی مرضی۔ اسی طرح زمین کے اوپر بھی خزانوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، انبار ہیں۔ زمین سے کیا کچھ اگتا ہے، کیا کیا چیزیں اگتی ہیں، سب آپ کو علم ہے نا۔ اور اس زمین پر اگنے والی چیزوں کو ہم انسان اور سارے جاندار کھاتے ہیں، زندہ رہتے ہیں نا انہی کو کھا کر۔ جانور ان کو کھاتے ہیں، اور پھر حلال جانوروں کو دوبارہ ہم کھا جاتے ہیں۔ بچوں، اس زمین پر ہم رہتے ہیں، گھر بناتے ہیں، باغات اور کھیت اگاتے ہیں۔ اس زمین پر سمندر ہیں، دریا ہیں، نہریں ہیں، اور پہاڑ ہیں، اور بے شمار جنگلات ہیں، درخت ہیں۔ غرض کہ ہم نے اپنی ضرورت کی ہر چیز اس زمین پر بنا رکھی ہے۔ یہ تو اللہ نے بہت ساری چیزیں اگائی نا، اور انہی کو کاٹ کر پیٹ کر لکڑی سے
اور اینٹوں سے، مٹی سے، یہ سب سے ہم کیا بنا لیتے ہیں؟ بڑی بڑی عمارتیں بناتے ہیں. مثلاً اسپتال بنا لیے، ایئرپورٹ بنا لیے، اسکول، کالج، پارک اور بہت کچھ. اور بچوں، یہ جو زمین ہے نا، اتنی ڈھیر چیزوں کے ساتھ گول گول گھومتی ہے، گردش کرتی رہتی ہے، لیکن یہ اللہ کی قدرت ہے کہ ہم آرام سے اس پر چلتے پھرتے ہیں. ہمارے سارے خزانے بھی اسی کے اوپر ہوتے ہیں اور ہم آرام سے زندگی گزارتے ہیں، بالکل نہیں گرتے، نہ ہی ہمارے خزانے نیچے گرتے ہیں. ہے نا کمال کی بات؟ سبحان اللہ. اسی طرح سمندروں اور دریاؤں میں بھی بے شمار خزانے دفن ہیں، اور کتنا کاروبار ہوتا ہے، تجارت ہوتی ہے نا ان سب چیزوں سے. بچوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری ضرورت کی ہر نعمت سے اس زمین کو بھر دیا ہے. آیت میں پھر کہا جا رہا ہے ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات. پھر اللہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، چنانچہ ان کو 7 آسمانوں کی شکل میں ٹھیک ٹھیک بنا دیا. جی بچوں، یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ زمین بنانے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان بنائے. کتنے؟ 7. ان کی تعداد ہے 7 آسمان بنائے. ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ زمینیں بھی 7 ہیں. صحیح بخاری میں ہے، جس نے ظلم کر کے کسی کی ایک بالشت زمین لے لی، قبضہ لے لیا، جما لیا قبضہ اپنا، یعنی زمین کو ہتھیا لیا، تو قیامت کے دن اللہ اسے 7 زمینوں کا طوق پہنائے گا. طوق کیا ہوتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہے نا، قیدیوں کے گلے میں کئی دفعہ ایک لوہے کا بڑا اونچا سا وہ ڈلا ہوتا ہے طوق. اس سے وہ کیا کر سکتے ہیں؟ جی، اس سے وہ سر نیچے نہیں کر سکتے اور وہ بہت تکلیف دیتا ہے ان کو. تو یہ سزا ہوگی، 7 زمینوں کا طوق گلے میں ڈالا جائے گا. پھر تو وہ 7 زمینوں کے نیچے دھنس جائیں گے نا. بچوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان کو ہمارے لیے محفوظ چھت بنایا ہے. کچھ بھی نہیں گرتا نا نیچے اس میں سے، اور ہے کتنا کچھ، آئیے دیکھتے ہیں. اور چھت اسی طرح سے بنایا ہے جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین کو ہمارے لیے فرش بنایا ہے. چھت بہت ہی خوبصورت ہے اور ہماری ضرورت کی ہر چیز اس میں بھی موجود ہے. ہمیں دن کو کام کاج کرنے کے لیے روشنی چاہیے ہوتی ہے نا، لہٰذا اس میں چمکتا ہوا سورج ہوتا ہے. رات کو آرام کرنا ہوتا ہے، تیز روشنی بالکل پسند نہیں ہوتی، تو بہت ہلکی سی روشنی چاہیے ہوتی ہے. وہ بھی ان کو چاہیے ہوتی ہے جو جنگلوں میں، صحراؤں میں سفر کر رہے ہوتے ہیں، مسافروں کے قافلے جا رہے ہوتے ہیں، اور کئی دفعہ راستہ گم ہو جاتا ہے، ان کو سمت یعنی ڈائریکشن پتہ نہیں چل رہی ہوتی. تو ستارے جو ہیں نا، ہلکی روشنی بھی دیتے ہیں اور سمت بھی بتاتے ہیں. یہ تو آپ کو بھی پتہ ہے نا، ڈائریکشن بتانے کے کام آتے ہیں نا. ہے نا کمال اللہ سبحانہ تعالیٰ کا. اور یہ اس لیے ہے اس کا سمت بتانا تاکہ مسافر اگر راستہ بھول جائیں، بھٹک جائیں تو ان سے مدد لے لیں. بچوں، ہمیں زندہ رہنے کے لیے بارش کی ضرورت ہوتی ہے، پانی کی ضرورت ہوتی ہے. اگر بارش نہ ہوتی تو کوئی بھی جاندار زمین پر نہ رہ سکتا، کچھ اگتا ہی نہ، سب مر جاتے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہماری ضرورتوں کی اتنی فکر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس مقصد کے لیے بادل بنائے. اور بادل جو ہے نا، ان کو بنانے کا کام کون کون کرتا ہے؟ نہیں یاد آیا؟ سمندر اور سورج. کیسے؟ اس کا جواب اپنی امی اور ابو سے پوچھئے گا. ویسے مجھے آتا تو ہے، اگر کسی نے نہ بتایا نا تو پھر میں بتاؤں گی. مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کو کسی نے نہیں بتایا؟ ایسے کیجیے گا، ڈسکرپشن باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیا کیا پتہ چلا، کس سے پتہ چلا. آپ کے بڑے بہن بھائی نے بتایا، یا امی نے، یا ابو نے، اور کیا بتایا. ٹھیک ہے، یہ آپ کا ہوم ورک ہے.
اور مجھے امید ہے آپ سب یہ ہوم ورک کریں گے۔ جی پیارے بچوں، بادلوں کی وجہ سے آسمان ہر وقت ایک خوبصورت منظر پیش کرتا ہے، اور سورج چاند ستاروں کی وجہ سے بھی، چاند بھی تو ہے نا، رات کو روشنی دیتا ہے۔ پھر آسمان پر خوبصورت پرندے اڑتے ہیں، یہ بھی بہت دل کو بھاتے ہیں نا، اچھا لگتا ہے نا ان کو دیکھ کر۔ یہ سب نعمتیں اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہیں، تو ان کو دیکھ کر دل سے اللہ کا شکر نکلتا ہے، ضرور نکلتا ہوگا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر کیسے ادا کرنا ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے نا، چلیں ابھی میں بتاؤں گی آپ کو۔ آیت کے آخر میں کہا جا رہا ہے وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھتا ہے۔ اللہ کا علم تو کلی ہے، اللہ سب جانتا ہے، اللہ قدرت والا ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اللہ کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، یعنی اس کے علم کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ لوگوں کو اتنا ہی علم اللہ نے دیا ہے جتنا اللہ نے چاہا ہے، جتنی اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ کو علم ہے کہ کون ان بے شمار نعمتوں کا صحیح حق ادا کر رہا ہے، صحیح ان نعمتوں کا شکر ادا کر رہا ہے، اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ جی کیسے شکر ادا ہوگا؟ کیسے اللہ کو راضی کریں گے؟ اللہ نے جو فرائض ہمیں دیے ہیں پہلے تو انہیں پورا کریں گے، 5 نمازیں، رمضان میں روزے، ٹھیک ہے نا، فی الحال یہ تو کرنا ہے نا۔ اور پھر اللہ کے ہر حکم پر عمل، وہ کیسے ہوگا؟ ماشاء اللہ آپ کر تو رہے ہیں، قرآن کو ترجمے اور تفسیر سے سیکھ رہے ہیں، اور تجوید سے سیکھ رہے ہیں، اور اللہ کے احکامات جان رہے ہیں۔ انشاءاللہ اب آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہر حکم پر عمل کرنا جو ہے وہ شرح صدر کے ساتھ سیکھ جائیں گے۔ اور بچوں، اللہ کی ناشکری کون کر رہا ہے؟ جو نمازیں نہیں پڑھتا، جو قرآن نہیں سیکھتا، جو اپنے بڑوں کی باتیں نہیں مانتا، ان کا کہنا نہیں مانتا، اپنے امی ابو کا اور چھوٹے بہن بھائیوں کا خیال بھی نہیں رکھتا، بلکہ ان سے لڑتا جھگڑتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ سب پتہ ہے۔ اللہ نے اتنی اچھی اچھی کھانے کی چیزیں بنائیں، پینے کی چیزیں بنائیں، اور کون نخرہ کرتا ہے مجھے یہ نہیں کھانا، مجھے وہ نہیں کھانا، آج کھانا ایسا ہے، آج ویسا ہے؟ تو یہ سب تو ناشکری ہے نا۔ کیا کہنا چاہیے؟ جو بھی کھانا مل جائے الحمدللہ، ٹھیک ہے بچوں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ بھی پتہ ہے کہ کون اللہ کو یاد کرتا ہے، کون اللہ سے محبت کرتا ہے، اور اللہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے۔ جتنی آپ کرتے ہیں نا، اللہ بھی اتنی ہی کرتا ہے۔ اگر آپ کا دل ہے کہ اللہ آپ سے بہت محبت کرے تو اپنی محبت کو بھی بڑھا لیجئے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی دی گئی بے شمار نعمتوں کو محسوس کرنے، ان کا شکر ادا کرنے کی بہترین توفیق عطا فرمائے گا، اور ہم ان نعمتوں کا صحیح استعمال کریں گے انشاءاللہ۔ بچوں اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔